अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ के बारे में। काफ़ी दिनों से मैं शो नहीं कर पाया, काफ़ी मसरूफियात थी और फिर ईद थी, इस वजह से मैं शो नहीं कर पाया और आज अब मैं फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, सबसे अहम इशू मुल्क की हालात पे क्या हो रहा है। जिस तरह मैं आपको हमेशा से हमारी रवायात हैं कि हमारा चैनल मेरी न्यूज़ जो है वो सबसे पहले आती है और सच्ची न्यूज़ होती है। ये हमारी रवायात में शामिल है कि हमने कभी झूठी न्यूज़ नहीं दी। आप पिछले मेरे सारे प्रोग्राम देख लें, कभी किसी खबर के अंदर ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई बात की हो और वो ना हुआ हो। मैंने कहा था अदम एतमाद आएगा, अदम एतमाद आया। मैंने कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान चले गए। तो नाजरीन, इस तरह अब आगे क्या हो रहा है। पंजाब का वज़ीर आला चेंज हो चुके हैं, आपको पता है। नया वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ को भी आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। और अगर देखा जाए उस वक़्त के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा अमल नहीं किया कि जिसको हम कह सकें कि हमज़ा साहब ने कोई ऐसा काम किया है जिसको हम कह सकें कि काम हुआ है। अभी तक तो इनसे जो पंजाब की काबीना है वो सिलेक्ट नहीं हो रही। वज़ीर आला की काबीना अभी तक कोई नहीं है पंजाब की। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उसका बुरा हाल है। और यही हाल पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करते रहे। और चलें, उस्मान बुज़दार ने तो सिर्फ खाया है, जिसकी डिटेल आ चुकी है कि उस्मान बुज़दार ने क्या क्या खाया। उस्मान बुज़दार ने क्या खाया, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। उस्मान बुज़दार ने फार्म हाउस बनाया मुल्तान के अंदर, जिस फार्म हाउस की मालियत मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, कम अज़ कम उसकी कीमत जो है फार्म हाउस की वो 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया। और उसको बनाया जिस तरह गया, उसके ऊपर अगर पैसे लगाएं तो देख लें वो कहीं 55-60 करोड़ के करीब उसकी जो फार्म हाउस की कीमत है। उसको अमेरिकन स्टाइल में बनाया गया। और अगर आप देख लें कि ये वज़ीर आला बनने से पहले क्या हाल था इनका, अगर उसको कंपैरिजन करें इस टाइम के साथ, तो आप इस तरीके के स्टेटस को मिलाकर जब हम देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि यकदम ये 3 सालों में कौन सा ऐसा इनके हाथ खजाना आ गया है जिससे सारा को डेवलप। इनके भाई थे एक एक्साइज इंस्पेक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो माशाल्लाह एक्साइज इंस्पेक्टर थे। एक्साइज इंस्पेक्टर की कितनी तनख्वाह होती है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। एक एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम 52 एकड़ ज़मीन किस तरह आ सकती है, ठीक है। एक एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम मुल्तान के अंदर 4 कनाल की कोठी किस तरह आ सकती है। एक एक्साइज इंस्पेक्टर के पास X5 BMW कैसे हो सकती है, ये सब आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। या जफर बुज़दार कौन था जिसको DPO बहावल नगर लगाया गया जब तक उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आला रहे, वो कौन था? वो एक मैट्रिक पास कांस्टेबल भर्ती होने वाला अफसर था। वो अपने तरक्की करता हुआ, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे ना, तो उसकी जो उस टाइम रैंकिंग थी वो सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर से उसको डायरेक्ट DSP करवाया गया, DSP से उसको SP लगाया गया और SP के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग थी वो DPO बहावल नगर थी। तो इस तरह के अमल इन्होंने किए। बाद में पूछ लें तो कहें ये ईमानदार थे। यही अमल नून लीग भी करती थी, यही अमल सारी पार्टियां करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला PTI ने किया, लेकिन मतलब यह है कि चेंज क्या चीज़ लेके आई PTI को ऐसा चेंज नहीं लेके आई जिसको अवाम या हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये एक चेंज लाएगी या PTI कुछ ऐसा करेगी। PTI ने ऐसा कुछ नहीं किया। रहेगी बात बाकी हालात पर, मुल्क के अंदर इस टाइम $3 मिलियन, मुल्क के अंदर $3 मिलियन है इस टाइम। किस तरह मुल्क चलेगा? बाकी कुछ पैसे हैं लेकिन वो मुख्तलिफ बैंकों के अंदर हैं। मुल्क किस तरह चलेगा? सऊदी अरब ने जो वादा किया था वो वादा भी पूरा ना किया, चाइना ने जो वादा किया था वो भी पूरा ना हुआ। तो इस टाइम मुल्क के अब बुरा हालात है। शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, आप इस तरह कमियां पूरी करेंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना है। मियाँ साहब ने अब
اب یہ سوچ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ عوام ہماری بہت پس چکی ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی جو کمی ہے، یہ جو اتنے $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر کے، سبسڈی اتنی ہمیں دینی پڑ رہی ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو بہتر حل بتاؤں گا۔ اب پچھلے 7 دنوں سے شہباز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کو ایک عجیب ٹینشنوں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن کروانے کے لیے شہباز شریف سے مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں۔ اس مطالبے کے پیچھے جو پوری ایک بڑی خبر ہے، جو بیہائنڈ دا سین جو پوری سٹوری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سٹوری یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سندھ میں گورنرشپ مانگ رہی، اور شپنگ کی جو منسٹری ان کو مل چکی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنرشپ چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے اس بات پر انکار کیا کہ آپ کو گورنرشپ نہیں دے سکتے سندھ کی ہم، تو انہوں نے کہا کہ ری الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم پاکستان جانی جاتی ہے کہ یہ بلیک میلر پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اس طرح بلیک میل کرتے رہے، اب شہباز شریف صاحب کو اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یا یہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آئندہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک میں کس طرح کی ٹینشنیں آ رہی ہیں، اب میں آپ کو اس کا ذکر کروں گا۔ بجلی، گیس، پانی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دستیاب۔ بجلی 12 سے 13 گھنٹے جاری ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ حد سے بڑھ چکی ہے، اور کافی جو ہے قیمتیں ہیں چیزوں کی، اور آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کا کوئی نئی ایسی لے کے آئیں پالیسی جس سے ہماری عوام کو اور ہمارے ملک کو بہتری ہو۔ پیٹرول سے ہماری عوام کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ملک کو۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو فائدہ نہ ہو اور ہمیں فائدہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں۔ کچھ اور اہم خبریں ہیں، جس طرح کی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی بھی ٹوٹ چکی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے کل اپنا لاسٹ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا ان کے بقول پاکستان سے۔ انہوں نے 52 منٹ اپنی عوام سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے رہے۔ یہ جو دانیہ شاہ ہیں، یہ ان کی ایک تحصیل ہے لودھراں، اس کے اندر ان کا چھوٹا سا ایک گھر تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ادھر گئے، ایک محفل میلاد تھی، اس کے اندر شرکت کے لیے گئے۔ تو جب شرکت کے اندر گئے تو وہاں کے امام مسجد نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے ان کے فیملی ڈسکس کی کہ کیا آپ کی لڑائی جھگڑے وائف سے چل رہے ہیں اور کیا میٹر ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ان کو ساری سٹوری سنائی اپنی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے شریف لگ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی رشتہ کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو ساری سٹوری سنا رہا ہوں۔ یہ لڑکی کے باپ کو ملے، لڑکی کا باپ ان کو گھر لے گیا، اس نے لڑکی سے ملوایا، اور دین ان کی ایک ہی رات میں، پہلی رات ملاقات ہو رہی ہے، پہلی رات رشتے کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی رات ہی رات کو 1 بجے نکاح ہو رہا ہے۔ یہ ان کی شادی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں میں شادی کے بعد 1 دن وہاں پہ رہا اور میں اس کو لے کے اسلام آباد آ گیا۔ اب دانیہ جو کہہ رہی ہیں کہ سارے راستے اسلام آباد آتے ہی انہوں نے مجھ سے مس بہیو کرنا شروع کر دیا۔ تو دانیہ کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا تم سیلون جاؤ، ہو کے آؤ، میں نے تمہیں باہر لے کے جانا ہے، اس طرح مجھے شرم آتی ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بقول ایسا کچھ نہیں ہوا، میں آیا، ان کو رکھا، ان کو سیلون لے گیا، ان کو مہنگے سے مہنگے کپڑے لے دیے، ان کی ہر جو خواہش تھی میں نے پوری کی، اور ہم کراچی چلے گئے۔ کراچی جاتے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے کیا کام کرتی تھی۔ آپ لوگ وہ ریکارڈنگز بھی سن چکے ہیں، جو دانیہ شاہ تو نہیں کہنا چاہیے، سوری وہ سید نہیں ہے،
دانیہ ملک کے جو ریکارڈنگ لیک ہوئی ہیں، ان کو سید بنانے والا آدمی عامر لیاقت ہے. اس نے ان کو سید کا نام ان کے ساتھ جوڑا، جبکہ یہ ملک ہیں، اور ملک بھی یہ ذات کے نہیں ہیں، یہ کوئی اور چیز ہیں. تو اس کے بعد یہ کراچی رہنے لگ گئے. یہ 7-8 دن رہیں اور انہوں نے کہا جی میں نے واپس جانا ہے لودھرا. یہ لودھرا آئیں، رہیں، سیریں کرتی رہیں، بہاولپور پھرتی رہیں. اس کے بعد جب یہ آخری دفعہ آ رہی تھی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا کاروبار کیا ہے. میں کاروبار ہی کہوں گا اس کو، اس کا بزنس کیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کو پتہ چل چکا تھا. میں بتا نہیں سکتا، لیکن اس کا بزنس آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ کافی عرصے سے لیک ہوئی ہوئی ہے اور ہر کوئی سن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو مال لے گئے اسلام آباد، اور انہوں نے اس کو ایک 8 لاکھ روپے کی رنگ لے کی تھی، ڈائمنڈ رنگ. اس نے کہا جی مجھے 18 لاکھ کا نیکلس بھی ساتھ ہی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تو واپس ہوگی میں لے دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. انہوں نے کہا ابھی نہیں، آپ واپس نہیں آئیں گے. اس نے کہا میں آؤں گی. یہ وہاں پہ ان کی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو 18 لاکھ کا نیکلس بھی لے دیا. اب یہ گھر چلی گئی. گھر کے بعد انہوں نے کہا مجھے گاڑی کروا کے دیں، میں عامر لیاقت کی بیوی ہوں، پتہ چلنا چاہیے. یہ گاڑی لی اور یہ لودھرا پہنچ گئی. کرائے کی گاڑی تھی جس کو 8 دن انہوں نے چلایا، اور 8,000 روپیہ اس کا 8,000 روپیہ ڈیلی تھا کرایہ. ڈاکٹر عامر لیاقت کے بقول ان کے پاس ساری بینک سٹیٹمنٹ اور جیز کیش کی جو ٹرانسفر رسیدیں ہوتی ہیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے ٹرانسفر کروائے، اس کی جو بہن کا بچہ ہوا اس کے لیے میں نے پیسے بھیجے. انہوں نے گھر دعوت کرنی تھی، میں نے اس کے لیے ان کو پیسے بھیجے. وہ ان کے بقول. بہرحال سٹوری کا اینڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شادی ختم ہو چکی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت ختم ہو چکی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ دانیہ ملک نے بہت زیادتی کی ہے، جو ان کے کمرے کے اندر بنائی ہوئی ویڈیو لیک کی. میاں بیوی کے دوران 100 پردے ہوتے ہیں. دانیہ کو عامر لیاقت کی ویڈیو نہیں لیک کرنی چاہیے تھی. اب سٹوری کا اینڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیشہ کے. ان پہ میمز بنتی تھیں، انہوں نے کبھی میمز پر چڑے نہیں. میں کوئی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا حمایتی نہیں ہوں، میں نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا. بلکہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں میرے چینل کے اندر، اگر دیکھیں گے ہماری ویڈیوز میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ایک ہمارا گیم شو تھا کرکٹ کے اوپر. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک ہم نے بچہ بٹھایا ہوا تھا. اس بچے نے ان کی بہت میمز بنائی ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت کی بہت میمز بنائی ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ ہم عامر لیاقت کی حمایتی ہیں یا عامر لیاقت کے ساتھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ اس دفعہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس زیادتی کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں. ان کو کس نے کہا تھا کہ ایک 14-15 سال کی لڑکی سے شادی کریں؟ بہرحال اب فل اینڈ فائنل خبر یہ ہے جو ڈی اینڈ نیوز ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیشہ کے. تو ناظرین، اس طرح کے عمل ہمارے ملک میں کافی عرصے سے آ رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی بہتری کرے، ہمارے سیاستدانوں کو کچھ سمجھائے تاکہ ہمارے ملک میں کچھ بہتری ہو، ہم صحیح راہ کی طرف جا سکیں. آپ دیجیے اپنے ہوسٹ ریان خان کھرل کو اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینک یو.